Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और अगर अभी तक आपका तारुफ इस किताब से नहीं हुआ, और कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं, लेकिन अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो आपको लाहौर का भी कुछ पता नहीं चलना। ये अरमगाने लाहौर जो है ये अशरफ शरीफ साहब की किताब है। उसमें इन्होंने मुख्तलिफ शख्सियात, मुख्तलिफ अहवाल, मुख्तलिफ इमारात जो हैं उनको रीडिस्कवर किया है और उसको हमारे सामने पेश किया है, वक्त की धूल उसके ऊपर से उतार कर। इट्स अ ब्यूटीफुल एफर्ट जिसके हवाले से आज उनसे बात हो रही है। पेशे के लिहाज से जर्नलिस्ट हैं और शौक़ के लिहाज से, इससे पहले तो हम कहते थे गार्डनर, लेकिन अब तो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन एंड सो मच मोर। सो अच्छा, इसमें मैं पढ़ रही थी, जैसे एक आपने लिखा है छज्जूदा चुबारा। मुझे वो उर्दू का मुहावरा याद आ रहा था, जो छज्जूदे चुबारे बल्ख ना बुखारे। तो ये क्या है? ये जो म्यू हॉस्पिटल है, इसके अंदर एक कैंसर वार्ड है। ये कैंसर वार्ड इसके इर्द गिर्द बन गई है। अच्छा। छज्जू एक भगत था, एक फ़कीर था। अच्छा। लाहौर में कोई 300 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे उसकी समाधि है। अच्छा। और वो बड़ी अच्छी कंडीशन में है। ये हैरत की बात है, आम तौर पे इतनी अच्छी कंडीशन में लाहौर में आसार नहीं है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसके इर्द गिर्द वार्ड है, रास्ता नहीं है बराह रास्त। तो अब उन्हीं लोगों को जिनको पता है वही जा सकते हैं। अच्छा। दूसरे के लिए जाना मुश्किल है वहाँ पे। आपको कैसे पता चला? बस इसी तरह से पता चल गया, जब आपकी दिलचस्पी हो। मैंने कहीं पढ़ा कि वहाँ पे है, इस जगह पे, तो फिर देखा जाके उसे। तो छज्जू जो था ये बड़ा एक, कह लें कि करामत वाला एक दरवेश था लाहौर में। और ये जब इसका इंतकाल हुआ तो यहाँ पे इसका बना दिया गया, उन्होंने समाधि बना दी। इस जगह पे पहले मुग़ल अहद में माई लाडो का ये बाग था। अच्छा। ये जहाँ पे पूरा म्यू हॉस्पिटल और इसके इर्द गिर्द का इलाका है, ग्वाल मंडी का, ये माई लाडो का बाग था। और माई लाडो के नाम से एक मस्जिद भी है वहाँ पे निस्बत रोड पे, मस्जिद माई लाडो। तो माई लाडो ये मुग़ल अहद की बात है। उसके जब सिख पीरियड आया तो फिर ये हरी सिंह नलवा का बाग बन गया। हरी सिंह जिसके नाम से हरीपुर शहर है, ये रंजीत सिंह के जर्नैल थे। हरी सिंह नलवा, ये उनका बाग बन। ये उसी वक्त फिर इसको समाधि की शक्ल दी गई और इसके इर्द गिर्द और भी इमारत बनाई गई। सही। तो ये इस तरह से बाग था। तो जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इस बाग की इमारत को गिराया सारी, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो म्यू हॉस्पिटल बन गया, कुछ हिस्से बाकी कमर्शियल बन गया, ग्वाल मंडी और ये सारे इलाके इस तरह से बन गए। तो ये जो छज्जू का चुबारा है, यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आया करते थे। अच्छा। और ये बहुत बड़ा एक मरकज़ था यहाँ पे, जो गैर मुस्लिम दरवेश और फ़कीर है। मैंने पूरा एक चैप्टर रखा है गैर मुस्लिम दरवेश और फ़कीर जो हैं उनके लिए। तो छज्जू भी उनमें से एक बड़ा अहम एक दरवेश था। डेफिनेटली स्पिरिचुअलिज्म, और ये तो हर तरफ वो रहा है। और आपने उसको जो है वो एक्नॉलेज किया इसमें। ये जो इसके बारे में बता दें हमें, लाहौर के गैर मुस्लिम फ़कीर और साधु और कौन कौन से ऐसी डिस्कवरीज आपको? एक तो वो जो मैंने सुथरे शाह की बात की, सुथरे शाह एक पूरा फ़िरका बन गया था। ये औरंगज़ेब के अहद की बात है। तो औरंगज़ेब के अहद में सुथरे शाह जो था, ये ऐसा एक बच्चा था जो बदशक्ल जिसे कहा जाता है, यानी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी। तो वालिदैन ने इसे बाहर फेंक दिया घर से। ठीक है। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया और वो ले आए। अच्छा। तो गुरु गोबिंद जी जो हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा बच्चे के रोने की आवाज़ आई है, तो उठा लिया, वो लेके उन्हें आ गए। तो सुथरे शाह जो है, इसकी बज़ाहिर चूँकि शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, तो गुरु ने इन्हें अच्छा बनाने के लिए उनका नाम सुथरे शाह रख दिया। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा हाजिर जवाब था। ये एक वाक़या मैं सुनाऊँ तो आदमी समझता है कि यार स्पिरिचुअलिज्म इस तरह से भी है। एक दफ़ा एक वफ़द वहाँ पे आया लोगों का, जो गुरु गोबिंद जी से मिलने के लिए, और सुथरे शाह ने उन्हें गालियाँ दे दी। उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कहा जी कि ये देखें, हम आते हैं आपके पास आपके से कोई बात हदायत पाने के लिए, कोई फैज़ के लिए, तो आपका ये जो खादम है सुथरे शाह, उसने हमें गालियाँ दी। उन्होंने बुलाया सुथरे शाह को और पूछा कि आपने इन्हें क्या कहा है। सुथरे शाह ने जो कुछ कहा था वही बता दिया कि मैंने ये कहा। उसके बाद उसने कहा जी कि मैंने तो वो बता दिया, अब आप इनसे ये पूछें कि ये यहाँ पे आते हैं
آپ کی گفتگو سننے کے لیے، آپ کی بانی سننے کے لیے، تو انہیں میرے ایک ایک لفظ یاد رہ گئے، آپ کے لفظ انہیں کتنے یاد ہیں؟ تو اب اس کا تو جواب نہیں تھا ان لوگوں کے پاس۔ اچھا، اسی طرح سے ایک جوگی جو ہے وہ آ کے بیٹھ گیا گرو کے سامنے، اور اس نے وہ جو جسے کہتے ہیں انگ ببھوت رمانا، یعنی جسم پہ راکھ ملی تھی، ہاں۔ تو وہ آ کے بیٹھا، ستھرے شاہ گرو کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس کا منہ چڑھانے لگے۔ وہ تھوڑا سا اس نے پہلے تو کیا نظر انداز، پھر اس نے شکایت کی کہ جی دیکھیں یہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے مجھ سے۔ تو گرو نے انہیں کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ اس راکھ کے نیچے کہیں آگ بھی ہے۔ یعنی انہوں نے راکھ ملی ہوئی تھی جوگی نے، تو وہ کہہ رہے آگ جو ہے سچائی کی، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، برداشت کی اور سچائی کی، یعنی یہ بن کے تو حلیہ بنا کے آ گئے تو یہ بھی ہے۔ اچھا، یہ کریکٹر تھے۔ ٹھیک ہے۔ لاہور میں جو ایک جین تھے، بہت سی جگہیں جین مندر بھی تھا لاہور میں، اور جس آبادی کے ساتھ بھابڑا لگتا ہے نا، یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہیں ایسے علاقے، تو یہ جو جس آبادی کے ساتھ بھابڑا لگتا ہے نا، یہ ساری وہ آبادیاں ہیں جہاں پہ جین مت کے تاجر رہتے تھے۔ اچھا، تو یہ لاہور میں بھی ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، اور بھی شہروں میں، تو یہ جین مت کے فقیر بھی تھے۔ اچھا، اور وہ فقیر ایسے تھے کہ اپنا منہ باندھ لیتے، جیسے ہم آج کل ماسک لگاتے ہیں نا، وہ اس طرح سے کر لیتے کہ کوئی کیڑا بھی ان کے منہ میں نہ چلا جائے، یعنی وہ جاندار کھاتے ہی نہیں تھے۔ اچھا، اور پھر اس کا علاج کیا، کام کیا کرنا ہے جی؟ کام یہ ہے کہ پھر وہ بھکشا، بھیک پہ گزارا کرنا ہے، پکی پکائی اور سبزیاں کھانی، یہ چیزیں کھانی، کیڑا جاندار اس کا نہیں نقصان۔ تو ایک طبقہ یہ تھا، اور انگریزوں نے جو اچھے کام کیے یہاں پہ، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ ایسے بھی غیر مسلم جو فقیر اور ایسے گروہ تھے جو اسپرچولیزم کے نام پہ شیطانی سرکل میں تھے، یعنی جو انسانوں کو مار کے ان کا گوشت کھاتے تھے، اچھا، ان کا خاتمہ کیا۔ جیسے ستی کا خاتمہ انہوں نے کیا تھا نا، کہ مرد اگر مر گیا تو اس کے ساتھ عورت بھی جل گئی، تو یہ بھی انہوں نے ختم کیا۔ اسی طرح سے ان گروپوں کو بھی انہوں نے ختم کیا جو اپنے ممبرز کو مارتے تھے اور پھر اس کے اوپر کوئی ریچولز ان کی ہوتی تھی، اچھا، تو وہ بھی ختم کیا۔ یہ بھی یہاں پہ ہوتا تھا؟ یہ بھی ہوتا تھا۔ اچھا جی۔ تو ایسے بہت سے جو آتے تھے مختلف علاقوں سے یہاں پہ غیر مسلم فقیر، تو ان کی یہ اپنے اپنے گروپ تھے یہاں پہ۔ اور یہ برکت علی محمدن ہال جہاں تصور پاکستان، یہ ایک بڑی پرسنالٹی تھے برکت علی، اور انہیں خان بہادر برکت علی کہتے ہیں۔ جب انگریز کا دور آیا نا، تو بادشاہ مسجد بہت تباہ ہو چکی تھی، کھنڈر ہو چکی تھی، تو اس کی بحالی کا کام برکت علی خان اس وقت لاہور کے ایک امیر آدمی تھے اور تحصیلدار تھے۔ ان کو ڈیوٹی دی گئی کہ بادشاہ مسجد کی بحالی کا کام کرنا ہے۔ صحیح۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ انہوں نے سوچا ایک سٹیج پہ کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا سیاسی طور پہ متحرک بنانا چاہیے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک جگہ تلاش کی۔ بالکل صحیح۔ موچی دروازے کے سامنے سرکولر روڈ پہ ایک انہوں نے ہال بنایا، یہ ہال ان کے نام سے ہے، محمد برکت علی محمدن ہال۔ صحیح۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے پہلے جو آئیڈیا ہے وہ اس حال میں ڈسکس ہوا، ناٹ ان 1940۔ نہیں، وہ تو بعد کی بات۔ اچھا، وہ تو پیش ہوا قائد اعظم، یہ وہاں پہ پیش ہوا۔ اچھا، لیکن ذاتی طور پہ کسی بڑے آدمی کی زندگی میں یا اس کے ساتھ ٹریجڈیز کیا ہوتی ہیں، وہ برکت علی خان صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور پھر ان کا پوتا بھی ایک ہوا۔ پراپرٹی لاہور میں بہت تھی، مخیر تھے، بہت خیرات کرتے تھے۔ اب پوتے کی آگے اولاد نہیں چلی، ان کی نسل ختم، لوگوں نے ان کی پراپرٹیز پہ قبضے کر لیے۔ اچھا، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو وہ قبضے واگزار کروائے۔ اور وہ جو برکت علی محمدن ہال ہے، کچھ عرصے پہلے تک اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اچھا، میں نے اسے جب وزٹ کیا، جب یہ لکھا تو بہت خراب تھی۔ بہرحال اس پہ گورنمنٹ نے توجہ دی ہے، اب اس کا انٹیریئر انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔ اچھا، اور اب وہ اسے بحال کر رہے ہیں کہ علاقے کی چھوٹی موٹی جو تقریبات ہیں وہاں موچی دروازے میں پہلے جب جلسہ عام کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو پہلے جو اجتماع ہوتے تھے مسلمانوں کے وہ اسی حال میں ہوتے تھے۔ اور یہ اسلامیہ کالج سول لائنز میں دفن تاریخ کیا چیز ہے؟ اسلامیہ کالج سول لائن سے میں پڑھا ہوں، اس کے اندر 3 سمادیاں ہیں۔ اچھا،
اور ایک سمادھی ہے جو مہاراجا رنجیت سنگھ تھے ان کی بیگم کی، راج کور کی، ایک ان کی بہو جو ہے چند کور ان کی ہے، ایک ان کے پوتے کی جو بیگم ہے صاحب کور اس کی، یعنی خواتین کی سمادھیاں یہ 3 سمادھیاں ہیں. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ گردوارہ بھی تھا ایک چھوٹا سا. ٹھیک ہے. تو اس وقت لاہور کا یہ حصہ جو ہے یہ غیر آباد تھا. یہ بالکل ضلع کچہری جو ہے لاہور کی اس کے پاس ہے، مار روڈ کے بھی پاس ہے، ارد گرد سول لائن کا علاقہ ہے جو انگریز نے ڈیولپ کیا. لیکن یہ صرف انگریز کا ڈیولپ نہیں، اس کے یہاں پہ بہت سے آثار ہیں. مثلا جو ضلع کچہری ہے یہ راجہ سچیت کی حویلی تھی، اس کے بالکل پیچھے بابا فرید کی چلا گاہ ہے، اور اس کے پیچھے جو پولیس کا اس وقت ایس پی کا آفس ہوتا تھا وہاں سے وہ پولیس والا نکلا تھا سینڈرس، جس کو بھگت سنگھ نے مارا. تو بھگت سنگھ اسے مار کے اس جگہ پہ آیا تھا جسے اسلامیہ کالج سول لائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت یہ ڈی اے وی کالج تھا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ پورا علاقہ بڑا اہم ہے. اس کے اندر یہ 3 سمادھیاں ہیں. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. ایک سمادھی کے اندر جو بیلدار اور مالی تھے انہوں نے اپنے اوزار رکھے ہوئے تھے. ایک سمادھی کے اندر جو ڈاکٹر تھے انہوں نے اپنی ڈسپینسری بنائی ہوئی تھی. تو اس طرف یہ حالت تھی. پھر اس کے بعد کسی کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک تاریخی ورثہ ہے، تو انہوں نے اس کا ایک چبوترا پراپر بنایا اور وہاں پہ ایک تختی لگا دی، ان سمادھیوں کی تاریخی بتا دی. تو پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا اور ان خواتین کے حوالے سے ان کی ذاتی زندگی میں جو دکھ آئے، مثلا جو رنجیت سنگھ کے بھی اولاد والا معاملہ اسی طرح سے تھا. اس کے بیٹے مار دیے گئے، کھڑک سنگھ اس کا جو تھا جانشین اسے مار دیا گیا، اس کی بیگم جو تھی وہ مار دی گئی. پھر اس کا جو پوتا تھا نونہال سنگھ، اس کے نام سے لاہور کے اندر ایک حویلی بھی ہے، حویلی نونہال سنگھ، اور کہتے ہیں وہاں پہ اس کی روح پھرتی ہے نونہال سنگھ کی ابھی. مطلب اس طرح کی روایات ہے. تو اس کی جو بیگم تھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد نا وہ امید سے تھی. تو اس کی ساس کو یہ تھا کہ اگر اس کے بچہ پیدا ہو گیا تو شاید وراثت ہماری چل پڑے. لیکن راجہ دھیان سنگھ جو ہے اس نے اس کے ارد گرد ایسی خواتین ملازم رکھ دی کہ جس نے انہیں زہر دے دیا اور وہ بچہ پھر مر گیا. تو اس طرح سے وہ رنجیت سنگھ کی جو نسل ہے وہ بھی وہاں پہ ختم ہو گئی. ایک دلیپ سنگھ تھے ان کے بیٹے چھوٹے 4 سال کے، جسے ملکہ وکٹوریہ وہاں پہ لے گئی اور انہوں نے وہاں پہ جا کے بطور کرسچن ان کی تربیت کی، ماں سے نہیں ملنے دیا، اور وہاں پہ وہ کرسچن کے طور پہ بڑے ہوئے. پھر انہوں نے وہاں پہ شادی کی، ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور وہ دونوں کرسچن. ایک بیٹی ان کی جو بمبا ہیں، بمبا سودرلینڈ، وہ لاہور آ گئی. وہ 1956 تک زندہ رہیں، ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش تھی. تو ان کی حالت یہ تھی کہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا. اب وہ سمجھتی تھی کہ میں اس ملک کی حکمران ہوں. وہ شہر تو نہیں سمجھتی تھی، وہ ملک سمجھتی تھی. تو وہ کہتی تھی میں اس ملک کی حکمران ہوں. تو اس وقت ماڈل ٹاؤن میں ایک بس سروس چلا کرتی تھی MTBS. تو وہ بس پہ جایا کرتی تھی شہر جانے کے لیے، ہاسپٹل یا شہر کے دوسرے علاقوں میں. تو اگر سیٹ نہیں انہیں ملتی تھی وہ لوگوں سے لڑ پڑتی تھی. وہ کہتی تھی یہ میرے باپ کی ریاست ہے، میرے دادا کی ریاست ہے. تو لوگوں، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا ہے انہیں بمبا کو. اچھا. تو جو فوت ہوئی تو ان کو جے روڈ پہ کرسچن قبرستان ہے وہاں پہ دفن کیا گیا. تو یہ ہماری تاریخ ہمارے ارد گرد موجود ہے. اب بمبا کی قبر پہ کون پہنچے؟ لوگ اندرون شہر کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. اس کے ارد گرد بہت سی تاریخ، بہت سے قصبے تھے، ان قصبوں میں بھی تاریخ تھی. میں نے اس کتاب کے اندر ان شخصیات کو جو اندرون لاہور کے باہر ہیں، ان عمارات کو جو اندرون لاہور سے باہر ہیں، ان کو ری ڈسکور کیا ہے. That is a great effort and contribution. بہت شکریہ. اور اس میں جو آپ نے محنت کی ہے، جو آپ نے کاوشیں کی ہیں، صحیح لکھا ہے آپ کو مستنصر حسین تارڑ صاحب نے کہ ایک آرکیولوجسٹ، ایک ہسٹورین کا جو کام ہے وہ آپ نے کیا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت ایفرٹس ہیں. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ، اینڈ تھینک یو ویری مچ آج آپ شو میں آئے اور اس حوالے سے بات چیت کرنے کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ. سو ہم یہاں پہ آپ سے اجازت لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ میں اور میری ٹیم ملیں گے کل پھر آپ سے ایک اور نئے شو کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.